वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है। आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम मंडे टू फ्राइडे आपके लिए ये खूबसूरत प्रोग्राम लेकर आते हैं। हमारा और आपका साथ रहते हैं सुबह 10 बजे तक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कैसा गुजरा जी आपका कल? और यकीनन आपने खुदाम के घर में इबादत की होगी और खुदाम की तमजीद व सताइश की होगी। तो मैं वेलकम कहना चाहता हूँ तमाम बहनों भाइयों के जो कि आज सुबह इंतजार करते। प्रोग्राम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ क्योंकि कुछ नेट की प्रॉब्लम, तो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से प्रोग्राम थोड़ा सा लेट शुरू हुआ है। मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम का आगाज करते हैं। आई जस्ट वांट टू से थैंक यू कि आपने इंतजार किया और इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं खुदाम के सुंदर पाक कलाम की रोशनी में। क्या ही भला है खुदाम का शुक्र करना और तेरे नाम की मदह सराई करना है हक ताला। सुबह को तेरी शफकत का इजहार करना और रात को तेरी वफादारी का। 10 तार वाले साज बरबत पर और सितार पर गूंजती आवाज के साथ, क्योंकि खुदाम तूने मुझे अपने काम से खुश किया, मैं तेरी सनतकारी के सबब से शादियाना बजाऊंगा। आए खुदावन तेरी सनतें कैसी बड़ी हैं, तेरे ख्याल बहुत अमीक हैं। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। खुदावन के ख्याल, खुदावन की सोच, हम उसके लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि वो कादिर मुतलिक है और खुदावन हमारी फिक्र करता है। अजीजों, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं कि आप खुदावन से प्यार करते हैं। और इसमें खूबसूरत बात यह है कि खुदावन ने मोहब्बत में पहल की। खुदावन की वो मोहब्बत जो हमारे दिल में है, हम उस मोहब्बत को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। खुदावन का शुक्र हो कि हम चाहे किसी भी जगह से हों, किसी खानदान से भी हों, हम सब खुदावन में एक हैं, उसके लोग हैं। कल जब मैं अपनी पुरानी कलीसिया में गया, वॉल्थनस्टो में, वॉल्थनस्टो यूनाइटेड फॉर्म चर्च, वो कलीसिया जहां से मैंने इस खिदमत का आगाज किया यूके में, खासतौर पर लंदन में। यूके में तो नहीं कह सकते क्योंकि नेल्सन जो है वो मेरी पहली कलीसिया थी, लेकिन यहाँ पर लंदन में जब मैंने खिदमत का आगाज किया 97 में, तो दैट वाज द फर्स्ट चर्च जिसको हमने यूनाइटेड फॉर्म चर्च का हिस्सा बनाया। तो बहुत ज्यादा लोगों ने प्यार किया। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस बात के लिए। और इस माध्यम से वो लोग जो कि अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ कि ये बड़ी खूबसूरत कलीसिया है और बहुत खुदा से प्यार करते हैं। तो कल जब मैं वहां पर था तो पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई, सबने बहुत प्यार किया। मकसद क्या था जाने का, क्योंकि मैंने हेस्टन चर्च में कल सुबह की इबादत ली इंग्लिश की, उसके बाद आफ्टरनून में मैं वहां पर इबादत नहीं करवा पाया। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ जस्टिन नूर साहब का, जिन्होंने कल खुदा का पाक कलाम पेश किया। तो कल मेरे जाने का मकसद ये था कि जो एक हमने प्रोजेक्ट शुरू किया, मिशन प्रोजेक्ट, जो कि पाकिस्तान में जो फ्लड रिलीफ के लिए हम काम कर रहे हैं, उस सिलसिले से मुझे वहां पे जाना था कि वो तमाम अशिया जो हम इकट्ठी कर रहे हैं, जिसमें गर्म कपड़े हैं, ब्लैंकेट खासतौर पर, तो उस सिलसिले में मुझे वहां पर जाना पड़ा। और जब मैंने अपने विजन को, अपने इस पैशन को उनके साथ शेयर किया, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत ही खूबसूरती के साथ सब लोगों ने इस बात को रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा कि भाई साहब हम आपके साथ हैं। और जो प्रोमिसेस उन्होंने किए, मैं हैरान रह गया कि उन्होंने कहा कि ठीक है, हम वो ब्लैंकेट भी देंगे, हम कपड़े भी देंगे उनके लिए और उनको सपोर्ट भी करेंगे। तो 2-3 जगह पे मेरा जाना हुआ और सबने बहुत अच्छा जो है वो मुझे जवाब दिया इस बात के लिए। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस पॉजिटिव सोच के लिए। तो अजीजों, आज गीत नहीं होंगे क्योंकि मैं चंद एक बातें जो हैं वो इस हवाले से आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद हम अपनी बाइबल स्टडी को भी करेंगे। लेकिन मैं इस वक्त को आज इस बात के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ कि आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं आफ्टर फ्लड, लोग जो हैं वो माइग्रेट करके सिंध प्रोविंस से पंजाब की जानिब आए हैं, कुछ बड़े शहरों में चले गए, कराची वगैरह में। लेकिन वहां पर जो उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि तो उनको, उनके पास घर नहीं है, और दूसरा ये कि उनके पास वसाइल भी नहीं है, पैसे नहीं है, कारोबार उनके तबाह हो गए,
گھر ان کے جو ہیں وہ تباہ ہو گئے اور چاروں طرف پانی کھڑا ہوا ہے. کسی کو پتہ نہیں کہ ان کا گھر جو ہے وہ کہاں پہ تھا، کیونکہ پانی کی وجہ سے وہ جگہ جو ہے وہ ساری خراب ہو گئی ہیں. تو اب ان کے لیے ریہیبلیٹیشن کیا ایک بہت بڑا ایشو ہے. یقیناً جو فورن کنٹریز ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دیکھیں جی بہت پیسہ پاکستان میں جا رہا ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے اس بات کے لیے. لیکن بات یہ ہے کہ جو کوئی بھی کر رہے ہیں انہوں نے اپنا جو اجر ہوا ہے جو خدا سے پانا ہے. اگر باہر کی جو گورنمنٹس ہیں وہ ان کو ایڈ دے رہی ہیں تو، لیکن جو مسائل ہیں وہ بہت بڑے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ابھی کام ہے یہ ریہیبلیٹیشن کا، ان کی بحالی کا، یہ بھی شروع ہوگا. خاص طور پر جو ہمارے کرسچن بہن بھائی ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ مسائل ہیں، کیونکہ آئی ڈونٹ مائنڈ ٹو سے کہ بھی جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں وہ جو ان کی زکوٰۃ ہے جو وہ صرف مسلم کے لیے ہے اور وہ ان کو دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈسٹریبیوشن ہے اس میں بہت ساری پرابلمز جو ہیں وہ درپیش ہو رہی ہیں. اور جو ہمارے چرچز ہیں کوشش کر رہے ہیں، وہ جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے بہن بھائی جو ہیں اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے لیے مدد کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم جلد از جلد ان کے لیے گرم کپڑے جو ہیں وہ بھیجیں تاکہ شوز اور گرم کپڑے جو ہیں ان کو مل سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم ان کے لیے بلینکٹ جو ہیں، رضائیاں جن کو آپ کہتے ہیں، یا گرم کمبل جو ہیں وہ ہم ان کو مہیا کریں. اس کا جو طریقہ کار ہے، لیکن آپ کہیں گے پاس کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں، اس کا جو طریقہ کار ہے کہ آپ جو پاسبان جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ مجھ سے رابطہ کریں اپنے چرچز میں یو کے کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ اپنے چرچز میں لوگوں کو یہ کہیں، اور جو بھی آپ گرم کپڑے اس میں سویٹرز ہیں، جمپرز ہیں، کوٹ ہیں، آپ وہ اکٹھے کریں اور ان کے بیگ بنائیں اینڈ لیٹ می نو، اور ہم اس کا ارینج کر، اگر آپ خود ڈراپ کر سکتے ہیں ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ مجھے بتائیں، اور میرا جو نمبر ہے وہ میں ابھی آپ کو دیتا ہوں، ڈیٹیلز جو ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جو گرم کپڑے جو آپ کے پاس ہیں آپ ان کو دینا چاہتے ہیں، لیکن مہربانی کر کے اچھے کپڑے ان کے لیے بھیجیں. جو چیز آپ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے لیے نہ کریں. اگر آپ سوچیں کہ نہیں یہ جیکٹ ٹھیک نہیں ہے اور اس کو جی پھینکنا ہے، تو پھینکنے والی چیزیں نہیں. جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ یوز ہو جائیں گی، جس کی زپ ٹھیک ہے، جس کے بٹن ٹھیک ہیں. اب یہ نہیں کہ وہاں پہ آپ ایسا سامان بھیجیں جو کو دیکھ کے تو بےچارے پریشان ہو، اینڈ اٹ کاسٹ اس. اس کی جو ڈلیوری ہے یہاں سے بھیجنے میں جو کاسٹ ہے وہ بھی ہمیں پڑے گی، پھر وہاں پہ ڈسٹریبیوشن کی کاسٹ ہے. تو بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہیں. تو اگر آپ ایسی چیزیں دیں گے جو کہ کسی کام کی نہیں ہے، ہمارا وقت بھی ضائع ہوگا. یہاں پر ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ان کو بڑے طریقے سے صاف کر کے پیکٹ بنا کے تو ہم نے ان کو بھیجا تھا. تو اس سال بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردی جو ہے وہ بالکل ابھی وہاں پہ شروع ہو چکی ہے، اور خاص طور پر جو لوگ بے گھر ہیں وہ تمبو میں رہ رہے ہیں، ٹینٹس میں رہ رہے ہیں. مچھر بھی ہے وہاں پہ، ڈینگی وائرس جو ہے اس کا خطرہ ہے، اور بھی اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ وہاں پر لوگوں کو درپیش ہیں. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس اچھے کام میں ہمارا ساتھ دیں. جہاں تک رہی بلینکٹس کی بات، کیونکہ یہاں سے اگر ہم بھیجیں گے تو ہمیں بہت زیادہ وہ کاسٹ پڑے گی، اور یہاں پہ مہنگی بھی بہت ہے. تو وہاں سے ہم رضائیاں جو ہیں وہ ان کو پہلے بھی ہم نے دی تھی وہاں سے لے کے. میرے دوست جو ہیں جو کوآرڈینیٹر ہیں نذیر برکت صاحب کراچی میں، انہوں نے وہ رضائیاں وہاں سے بائی کی اور جا کر وہ خود جو ہے وہ دے کر آئے تھے. تو بہت اچھے دوست ہیں وہاں پہ جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. پچھلے دنوں آپ ملاقات میں نے کرائی تھی ریورنڈ اینڈریو انجیلی صاحب سے، جو کہ ڈائریکٹر ہیں یوتھ فار کرائسٹ کے، وہ ہمارے مشن پارٹنر ہیں. تو وہ ان کی ٹیم جو ہے وہاں پر گئے بھی خاص میں، وہاں پر انہوں نے ڈسٹریبیوشن کی، فوڈ کے آئٹم جو ہے انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے. میں کوشش کروں گا کہ میں خود بھی جاؤں وہاں پہ، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو حالات ہیں وہ کرسمس کی بھی تیاریاں ہیں، بہت سارے کام کرنے والے ہیں، اور میری جو منسٹریل رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں. کل میں ایک سروس جو میں نے مس کی، لوگوں کے فون آنا شروع ہو گئی، بھائی صاحب کدھر گئے ہیں. اور لائیو سروس جو ہے آپ کو پتا ہے کہ براڈ کاسٹ ہوتی ہے، تو سم پیپل دے آر ویری ڈس اپوائنٹڈ کہ یار بھائی صاحب نہیں آج. تو ایسی بات بھی ہے کہ میری جو رسپانسبلٹیز ہیں کلیسیا میں وہ بھی سامنے ہیں، لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور آپ اس کام میں ہمارا ساتھ دیں. اگر آپ اپنے خاندان کی طرف سے بلینکٹ دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو اس کی کاسٹ جو ہے وہ بتا دوں گا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پہ جو بلینکٹ ہے وہ کتنے کا مل رہا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہے مہنگی ہو گئی ہیں.
ٹینٹ نہیں مل رہے اور چیزوں کی شارٹیج ہے اور قیمتیں بہت بڑھا دی ہیں انہوں نے. جو چیز سمجھنے کے 1,000 کی تھی وہ 5,000 کی ہو گئی ہوئی ہے. فوڈ آئٹم جو ہے وہ نہیں مل رہی. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کو اگر آپ بلک میں لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی پرائس جو ہے وہ ڈفرینٹ ملتی ہے. تو میں ضرور آپ کے ساتھ اس بات کو بانٹوں گا, لیکن اگر آپ 10 یا 20 پاؤنڈ جو ہیں وہ اپنے خاندان کی طرف سے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بلینکٹ جو ہے ابھی آپ دیکھیں کہ آج اگر میں غلط نہیں ہوں تو میرا خیال ہے کہ 270 یا 265 کا ریٹ چل رہا ہے. 1 پاؤنڈ از اکول ٹو 270 روپیز. اور وہاں پہ جو چیزیں وہ سستی ہیں تو آپ اس بات کو محسوس کریں اور اپنے خاندان کی طرف سے اگر آپ 2 یا 5 یا 10, میں کل حیران تھا کہ لوگوں نے کہا جی ہم 10 کمبل دیں گے, کوئی کہنے لگا جی میں 5 کمبل دوں گا. تو پیپل آر سو جینرس. تو آپ جو ہے اس کام میں ہمارا ساتھ دیں. میں آپ کے لیے دعا کروں گا خداوند آپ کو یہ توفیق بخشے کہ آپ اس اچھے کام میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. تو ابھی دیکھیں کہ وہاں پہ جو لوگ ابھی کرائسس کا شکار ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار کیسے لوگ جو ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں. اور جب ہم کرسچن اسپرٹ کی بات کرتے ابھی میں جب بات کروں گا کنگڈم آف گاڈ کی تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو خوبصورتی ہے وہ کیا ہے مسیحیت کی. تو عزیزو آپ ضرور اس کام میں ہمارا ساتھ دیں. ہماری جو چیریٹی ہے سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن چیریٹی ان UK, اور آپ اس میں یہ ہے کہ جب آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو آپ ٹیکس جو ہے وہ بھی ریکلیم کر سکتے ہیں اور باقاعدہ یہ رجسٹرڈ ہے یہاں پہ. تو آپ ضرور جینرسلی آپ اس کام کے لیے دیں تاکہ وہاں پہ لوگوں کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو سکے. تو یہ چند ایک باتیں جو تھی وہ اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا کہ آپ اگر کمبل دینا چاہتے ہیں, بلینکٹ جو ہیں یا رضائیاں جو بھی وہاں پر ان کو ہم گرم جو کپڑے ہیں وہ بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کام کے لیے آپ بچوں کے لیے ٹوائز بھی بھیجیں. دیکھیں کل میرے سے کسی نے پوچھا پیسے میرے پاس بہت سارے ٹوائز پڑے ہوئے ہیں, تو میں نے کہا جی کوئی بات نہیں, بچے جو ہیں ان کے لیے یہ بھی ضروری چیزیں ہیں. اور جب کہ کرسمس ابھی آنے والا ہے تو ٹوائز جو ہیں بچوں کے لیے بھی خوشی کا باعث ہوں گے. بہت سارے بچے جو ہیں ان کا دل لگا ہوتا ہے اپنے ٹوائز کے ساتھ اور ان کی چیزیں جو ہیں بہہ گئی ہیں پانی میں. اٹس ویری پینفل. ہماری ایک چھوٹی سی چیز اگر ہمیں نہ ملے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی میں نے یہ یہاں پہ رکھی تھی کدھر چلی گئی ہے. تو گھر میں ہم اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جنہوں نے تن کے چن چن کے اپنے گھر بنائے اور پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں نے محنت کی ہوگی اور اپنے گھر کی چیزیں انہوں نے بنائی ہوں گی, اور جب وہ چیزیں تباہ ہو گئیں مجھے خود اس بات کا بڑا تجربہ ہے کیونکہ جب ہم راولپنڈی میں تھے, وہ لوگ جو کہ راولپنڈی سے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک نالا اس کو بولتے ہیں, نالا لئی جو ہے وہ بالکل فرام دا مڈل آف دا سٹی مری روڈ, اور وہ جو سارا ایریا ہے وہاں سے وہ پانی جو ہے وہ بہتا ہے. اور جب ہم چھوٹے تھے تو وہاں پہ وہ پانی جو ہے وہ جب نالا جو ہے وہ فلو کر جاتا اوور فلو کر جاتا تھا کیونکہ جو پانی آتا تھا پہاڑوں سے تو پورا ایریا جو ہے آریہ محلہ ڈھوکلائی بخش اور وہ سارا جو ایریا ہے وہ پانی میں ڈوب جاتا تھا. تو بہت دفعہ ہمارا نقصان ہوا اور فرنیچر چلا گیا, سامان جو ہے پانی میں بہہ گیا, اور ہم دیکھتے تھے لوگ بیچارے مطلب کس طریقے سے وہاں پہ کرائسس میں زندگی بسر کرتے تھے. پھر لوگ جو ہے لوکل جو کمیونٹی تھی ان کے لیے کھانا لے کر آتے. تو ہمیں اس بات کا خود شدت سے اس بات کا تجربہ ہے, اور میں اس لیے یہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں کہ ہم بہت دفعہ بڑے منفی جو خیالات رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہاں پہ لوگ کھا جائیں گے کیا ہو جائے گا. اسی سے آپ اپنا کام کریں, جو بھی کوئی کر رہا ہے لیٹ دم کیری آن, وہ جانے خدا جانے, کسی کی ججمنٹ نہ کریں. اور آپ یہ سوچیں کہ دیکھیں خداؤں کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ جو نیکی کرنا جانتا ہے وہ نہیں کرتا تو اس کے لیے گناہ محسوب ہوتا ہے. تو میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ پلیز اس بات کو نہ سوچیں کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. آپ دیکھیں کہ آپ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, اور آپ نے اپنا اجر جو ہے وہ پانا ہے. تو پلیز آپ جو کانٹیکٹ ہے اس کو لے لیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا فون نمبر ہے واٹس ایپ کا 00447718992824, اور جو ایڈریس ہے ہمارے چرچ کا ہے وہ 309 وکرج فارم روڈ, ہیسٹن TW50DR, یہ ایڈریس ہے. تو آپ سنڈے کو چرچ میں بھی آ سکتے ہیں. سنڈے ہماری ہارویسٹ سروس بھی ہے, صبح 10:30 بجے انگلش میں سروس ہوگی اور 2 بجے اردو ہندی میں ہم عبادت کریں گے. تو آپ ضرور آئیں اور عبادت کا حصہ بھی بنیں. اور آپ اپنے بیگ جو ہیں وہ لے کر آنا چاہتے ہیں کپڑوں کے,
وہ بھی آپ لا سکتے ہیں، پھر ہمیں اس کو سارٹ آؤٹ بھی کرنا ہے، پھر ان کے ڈسپیچ کا سارا انتظام کرنا ہے. تو دس اے پلنٹی آف ورک. لیکن سب کچھ ممکن ہے. لاسٹ ٹائم بھی ہمارے چرچ کی جو بہنیں انہوں نے بڑی محنت کی اور انہوں نے بیگ جو ہے وہ تیار کیے، اور ان کو ہم نے میں خود لے کر گیا تھا. یہ والوں نے ہمیں بڑی سپورٹ کی، اور وہاں پر بھی جو ایئرپورٹ سول ایویشن والے تھے انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا، اور انہوں نے کچھ چارج نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ اس کو ایک اچھے کام کے لیے آپ آئے ہیں. تو جب آپ کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو بڑے اچھے اچھے لوگ آپ کے ساتھ مل جاتے ہیں جو کہ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو پلیز آپ ضرور اس بات کو محسوس کیجیے، اور جلد از جلد اس میں دیر نہ کریں، سوچیں نہ، اور ایک دوسرے پوچھیں نہ کریں یا نہ کریں. جی جب ایک کام کرتا ہے تو پھر اس میں میرا خیال ہے کہ زیادہ ہمیں اتنا وہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کرنا چاہیے اس کام کو. اور میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے یہ ہمت و طاقت بخشی ہے کہ ہم اس کام کو آپ کے ساتھ مل کر کر رہے ہیں. تو آئیے ہم دعا کریں اور آج کے کلام کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں. آج کے سارے پروگرام کو خدا ان کے ہاتھوں میں دیں. بہت سارے بہن بھائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ چکے ہیں، کچھ نئے لوگ بھی ہیں، ہم انہیں ویلکم کہنا چاہتے ہیں. اور میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس مادم کے لیے کہ جس کے ذریعے ہم خدا ان کا پاک کلام جو ہے لوگوں تک لے کر جا رہے ہیں. تو آئیے ہم دعا مانگیں. خداوند تو جو قادر مطلق ہے، لشکروں کا خداوند ہے، پہرو بر کا خالق اور مالک ہے. خداوند ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہے، تو سردار گلہ بان ہے، تو ہمارا عیالی ہے. خداوند تیرے لوگوں کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں چونکہ تیرے منہ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں. اے قدوس زندہ پاک خدا، التجا کرتے ہیں کہ تمہاری عقلوں کو روشن کرنا اور پاک کلام کے بھید ہم پر کھولنا. خداوند تیرے لوگوں کے لیے التجا کرتا ہوں کہ ان کے ذہنوں کی مٹی کو کلام اس بیج کے لیے تیار کر، تاکہ کلام کے یہ بیج جب بویا جائے تو ابلیس سے چگنے نہ پائے اور یہ کلام بہت سا پھل پائے. پھر یسوع میں اس وقت التجا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس اچھے کام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ اس وقت ہے خداوند وہاں پر پاکستان میں کام کر رہے ہیں، خداوند ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. اور پھر یسوع دعا کرتے ہیں کہ تمہارے لیے بند دروازوں کو کھول، تاکہ خداوند ہم سب مل کر تیرے لوگوں کے لیے بہتری اور بھلائی کا کام کر سکیں. یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. جی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بائبل آپ کے پاس ہوگی. یہ تو اب میرا نا وہ کہتے ہیں نا جیسے ایک ٹیگ بن گیا ہوا ہے نا. تو میں جب یہ بات کہتا ہوں تو آپ اس کو سیریسلی لیا کریں اور اپنے بائبل مقدس کو آپ صبح سویرے کھول کے بیٹھا کریں، کیونکہ یہ ضروری ہے خدا کا پاک کلام سیکھنا. تو میں خدا کے زندہ پاک کلام میں سے چند آیات جو ہے وہ تلاوت کروں گا، کیونکہ آج جیسے میں نے بتایا کہ پروگرام تھوڑا سا انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے تھوڑا سا دیر سے شروع ہوا ہے، تو ہم وقت کو ضائع نہیں کریں گے. تو خدا کا پاک کلام کھولیے. پطرس کا پہلا عام خط، اس کا دوسرا باب، اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کو میں خدا کے پاک کلام میں سے آپ کے لیے تلاوت کروں گا. 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. پہلا پطرس کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کو ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے. اردو کی بائبل میں جناب یہ موجود ہے 229 صفحہ پر. خدا ان کے پاک کلام کو سنیے. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. پہلے تم کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو. تم پر رحمت نہ ہوئی تھی، مگر اب تم پر رحمت ہوئی. خداوند کے خوبصورت، زندہ، معتبر، لاختہ، لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے، سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین. عزیزو، ہم نے سلسلہ شروع کیا پچھلے ہفتے خدا کی بادشاہی کے بارے میں. ہم نے یہ دیکھا کہ یہ خدا کی بادشاہی کا جو مضمون ہے یہ کس قدر ضروری ہے، اس کے مختلف جو حصے ہیں ان پر ہم نے غور کیا. آج ہم جس مضمون پر بات کرنے کو ہیں وہ بہت ہی ضروری ہے
خدا کی بادشاہت اور اس کی شہریت. خدا کی جو بادشاہت ہے اس میں داخل ہونے کے لیے کون سی شرائط ہیں، اینڈ ہاؤ وی نیڈ ٹو کنڈکٹ آور لائف ان دا کنگڈم آف گاڈ ایز اے سٹیزن آف دا کنگڈم آف گاڈ. یہ آج کے ہمارے پوائنٹس رہیں گے جن پر ہم بات کریں گے. خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. خداوند یسوع المسیح نے، ہم نے اس بات کو سیکھا بھی کہ انہوں نے اس بات کو سب سے زیادہ اہمیت دی، اور انہوں نے اس بات کے لیے لوگوں کو کہا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والا بھی یہی منادی کرتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. ایک بہت بڑا جو المیہ ہے، ایک ڈرا بیک جو ہے، جو ہم اپنی کمیونٹی میں، اپنے چرچز میں جو بھی خدا ان کا پاک کلام لوگ پیش کرتے ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی کو پیش نہیں کرتے، اس کی بہت کم منادی کی جاتی ہے. خداوند یسوع المسیح نے اس بات کو اہمیت دی. دعائر بانی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر خداوند نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا، بلکہ جب ہم دعائر بانی کو پڑھتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. تو خداوند یسوع المسیح خدا کی بادشاہی کے بارے میں بتاتے ہیں. بادشاہی کیوں ضروری ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم سٹیزن شپ کے بارے میں دیکھیں، یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں، خدا کی بادشاہی کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھیں. اگر ہم اس بات کو طے کر لیں گے، اس بات کو سمجھ جائیں گے، تو پھر ہم سٹیزن شپ کو بھی بہتر طور سے جان سکیں گے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں، I'm talking about یونائٹڈ کنگڈم، یہ ملک جو ہے بہت خوبصورت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنی جان خطروں میں ڈال کر وہ اس ملک میں آنا چاہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا بھی مسئلہ ہے گورنمنٹ کے سامنے. لوگ جو ہے وہ کشتیوں کے ذریعے اپنی جان پر کھیل کر اس ملک میں داخل ہونا چاہتے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ انلیگل طریقے سے جو لوگ یہاں پر آ رہے ہیں وہ کس قدر پیسہ خرچ کرتے ہیں. لوگ یہاں پر رہنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہاں پر جو ایک لائف سٹائل ہے اس کو پسند کرتے ہیں. رہن سہن جو ہے، جو قوانین ہیں، وہ ان کو انجوائے کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں. اب کون ان کو یہ چیزیں جو ہے بتاتا ہے؟ لوگ ان کو بتاتے ہیں تھرو میڈیا، تھرو بکس. وہ تمام ان باتوں کو لٹریچر کے ذریعے، نیوز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، لوگوں کے ذریعے وہ اس بات کو دیکھتے ہیں. جب لوگ یہاں سے جاتے ہیں انڈیا، پاکستان میں، افریقہ میں، دیگر ممالک میں، لوگ ان کے لائف سٹائل کو دیکھ کر، ان کی صحت کو دیکھ کر لوگوں کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم انگلینڈ جائیں. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ چونکہ ہم انگلینڈ میں رہ رہے ہیں، یہاں پہ میں کنشپ کا بہت گہرے طور سے تجربہ ہے، اور وہ ممالک جو کہ کالونی رہے ہیں ابھی بھی ہیں، more than 54 countries they are part of this kingdom of UK. تو یہاں کا جو ماحول ہے، یہاں کا جو لوگوں کا رہن سہن ہے، وہ بہت زیادہ لوگوں کو انفلوئنس کرتا ہے. لوگ انسپائر ہوتے ہیں اور لوگ یہاں پر آنا چاہتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو کہ اس ملک میں پرائم منسٹر کی وجہ سے آتے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں جو کہ جانتے ہیں کہ جی یہاں پر پرائم منسٹر کون ہے، اس کا لائف سٹائل کیا ہے. ان کے لیے جو اٹریکشن ہے وہ پرائم منسٹر نہیں ہے. ان کے لیے اٹریکشن جو ہے وہ یہاں کی گورنمنٹ نہیں ہے. ان کے لیے جو اٹریکشن ہے وہ یہاں کا لوگوں کا جو رہن سہن ہے وہ ہے. خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا. انہوں نے خدا کی جو بادشاہت ہے اس کو لوگوں کے سامنے رکھا اور بتایا کہ خدا کی بادشاہی جو ہے وہ اس میں کیا ہوگا. اس میں امن، چین، سکون، سلامتی ہوگی. That's why the people, those who accepted Jesus Christ as his savior
as their king, they are going there, they want to go there just for the sake of this peace and harmony. उसमें इसलिए कि खुदावंद का फजल वहां पर होगा, खुदावंद की मौजूदगी वहां पर होगी, वो इसलिए उस बादशाहत में दाखिल होना चाहते हैं। खुदा की बादशाही जो है ये एक रियलिटी है, एक हकीकत है। उसमें जो गवर्नमेंट है, उसमें जो बादशाह, अभी हम आने वाले दिनों में खुदा मसीह को बादशाह जो वो देखेंगे, तो खुदा की जो बादशाही है वो सिर्फ एक सोच नहीं है, एक ख्याल नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है। और उसका जो स्टेटस है, उसके जो कवानीन है, उसकी जो गवर्नमेंट है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक पूरा सेटअप है। और वहां पर जो लोग खुदा की बादशाही में दाखिल होंगे और उनकी जो वहां पर हैसियत है, ये एक पूरी एक आप कह लें कि एक हकीकत है। ये कोई फर्जी बात नहीं है, किस्सा कहानी नहीं है। और इसलिए भी कि हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपनी जुबान मुबारक से खुदा की बादशाही के बारे में जो है वो तालीम दी है। तो ये सोचना कि ये तो बस शायद ये एक फिलॉसफी है, एक सोच है, नहीं, ये सिर्फ एक सोच नहीं है, बल्कि ये एक हकीकत है कि खुदा की बादशाही जो है वो मौजूद है। मेरे साथ खुदावंद के पाक कलाम में से चंद एक जो हवाला जात हैं उनको देखिए। हम सबसे पहले देखेंगे रेवलेशन चैप्टर 11 वर्स 15। खुदावंद के पाक कलाम को मेरे साथ खोलिए। सॉरी, मुकाशवा की किताब उसका 11 बाब और उसकी 15 आयत। और जब 7वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो आसमान में बड़ी आवाजें इस मजमून की पैदा हुई कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसके मसीह की होगी और वो अब्दुल-आबाद बादशाही करेगा, वो अब्दुल-आबाद बादशाही करेगा। और फिर हम देखते हैं 20 बाब और उसकी 6 आयत को। खुदा उनके पाक कलाम में से देखिए, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 6। खुदा उनका पाक कलाम देखिए। मुबारक और मुकद्दस वो हैं जो पहली क़यामत में शरीक हों, ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुदा और मसीह के काहिन होंगे, उसके साथ 1000 बरस तक बादशाही करेंगे। जब हम मिलेनियम और पोस्ट मिलेनियम पर बात करेंगे तो इसको और ज्यादा मैं बेहतर तौर से आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आज क्योंकि हम सिटीजनशिप पर बात करें तो मैं इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। 1000 साल बादशाह के बारे में जरूर मैं आपको सिखाऊंगा खुदा के पाक रूह की रहनुमाई में। तो खुदा का पाक कलाम बताता है, जैसे अभी हमने देखा, तो खुदा की जो बादशाही है वो अजली और अबदी बादशाही होगी, वो अब्दुल-आबाद तक बादशाही करेगा। तो ये खुदावंद के बादशाहत के बारे में हमने चंद, मैं अगर उस चीज को देखना शुरू करूं तो बहुत सारी और आयात भी हमारे सामने आएंगी। तो खुदा की बादशाही जो है ये एक हकीकत है, ये किस्सा कहानी नहीं है। और वो बादशाही जो है वो अब तक जो रहेगी, क्योंकि वो बादशाह भी जो है वो अजली और अब्दी है। ज़बूर 24 बहुत खूबसूरत ज़बूर है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, हम इस ज़बूर को गाते हैं। तो बादशाह भी जो है वो एक हकीकत है। और मैं सिर्फ इसको मैं इस खुदा मसीह को बादशाह जब मैं पेश करता हूँ तो मैं बादशाही और बादशाह दोनों को मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ मुख्तसरन, कि खुदा मसीह जो है, जब हम बादशाही की बात करते हैं तो हमें बादशाह के बारे में भी जानना चाहिए कि वो अजली और अब्दी बादशाह है। खुदा मसीह के बारे में हम देखते हैं कि जब उनकी पैदाइश हुई तो वो अपनी पैदाइश से ही बादशाह है। अभी जैसे कि हमारे मुल्क में जो है वो नए बादशाह जो बने हैं, चार्ल्स III, तो वो पहले शहजादा था, अब बादशाह बन गया। तो कोई भी पैदाइशी तौर पर जो है वो बादशाह नहीं होता। खुदा मसीह जो है वो अजली बादशाह है। और इसीलिए जो मजूसी थे जब वो आए, वाइज मैन आए, तो उन्होंने कहा कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ कहाँ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चा जो, उन्होंने कहा वो जो बच्चा जो बादशाह है वो पैदा हुआ कहाँ है। तो खुदा मसीह जो है वो अजली और अब्दी जो है वो बादशाह है, और उसकी बादशाह जो है वो एक हकीकत है। अब प्रॉब्लम जो मैं डिस्कस कर रहा था वो ये है कि मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। सपोज आपने एक शॉप शुरू की गारमेंट्स की, और आपने उसमें बड़े अच्छे अच्छे कपड़े जो है वो रख दिए, और बड़ा अच्छा आपने उसका दरवाजा जो लगाया, उसकी जो आउटलुक है बड़ी अच्छी है, और आप उसको एडवर्टाइज करना शुरू कर दें कि जी ये मेरी शॉप है और ये इसका साइन बोर्ड है और ये इसका डोर है। तो आप समझते हैं कि लोग वहां पर आएंगे? पीपल विल बी लीस्ट इंटरेस्टेड इन दैट डोर।
People will be least interested in your signboard. People will be interested in your garments. जो आप पेश कर रहे हैं, जो लिबास आप दे रहे हैं, लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे, लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे कि बाहर क्या है, साइन बोर्ड कैसा है। सेम यही बात है। यीशु यकीनन वो दरवाजा है, उसमें से दाखिल होकर हम खुदा की बादशाह में दाखिल होंगे। लेकिन जो असल हकीकत है वो ये है कि उस शॉप में क्या है, उस बादशाहत में क्या है, उसमें क्या अट्रैक्शन है और कौन उसको पेश कर रहा है, उसकी जो हैसियत है, उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, उसकी अथॉरिटी क्या है, जो कोई और पेश नहीं कर सकता। वो है हार्मनी, वो है मोहब्बत, प्यार, सुलह, वहां पर खुदा की जो मौजूदगी है। तो हम अनफॉर्चुनेटली जो चर्चेस में लोगों को प्रीच किया जाता है वो रिलीजन प्रीच किया जाता है, वो लोगों को सिखाया जाता है कि हाउ टू कंडक्ट योर लाइफ, which is not bad। लोगों को मजहबी बनाना, लोगों को फनेटिक बनाना। मजहब क्या है? इससे पहले कि मैं इसको और ज्यादा डिफाइन करूं, मजहब क्या है? मजहब जो है एक सोच है, एक नजरिया है, एक ख्याल है, उसको मजहब का नाम दिया जाता है। एक आइडियोलॉजी है। कोई भी शख्स एक आइडिया लेकर आता है, एक सोच लेकर आता है, एक नजरिया लेकर आता है, और वो नजरिया जो है, वो सोच जो है, वो मजहब की सूरत इख्तियार जाए। और जो नजरियात होते हैं उनमें फ्लक्चुएशन होती है, वो स्टैटिक नहीं होते, नजरियात बदलते रहते हैं। आज मैं एक नजरिया पेश करता हूँ, कहता हूँ चलिए मेरी ये सोच है, और वो बाद में रिफाइन होती है। मेरे जो फॉलोअर होंगे वो कहेंगे नहीं जी अच्छा ठीक है, उन्होंने कुछ सोच दी थी, उसको हम रिफाइन करते 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 उसकी एक शक्ल जो है वो बदल जाएगी। जैसे आप देखें कि दुनिया में जितने भी मज़ाहब हैं, उनके जो फाउंडर थे, उनके बाद जो लोग आए, उन्होंने उसकी शक्ल को बदला, उसको रिफाइन किया। इस वक्त आप देखें कि यही प्रॉब्लम है कि लोग जब मजहब को प्रीच करते हैं, इस वक्त जो मैं डिनोमिनेशन की अगर बात करूं तो तकरीबन 38,000 जो क्रिश्चियन डिनोमिनेशन, और ये जो डिनोमिनेशन है इनकी जो प्रायोरिटी है वो अपना नजरिया है। कोई बैप्टिज्म को प्रीच कर रहा है, कोई रूह कुदस के बारे में उसको ज्यादा एम्फसिस कर रहा है। इवेंजेलिकल क्रिश्चियन जो है, जो नजरियाती जो मसीही हैं, वो अपने नजरियात को पेश करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं ना? लेकिन जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं, जो अंजीली मसीह हैं, वो फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन वो सारी बाइबल को, मैं बैप्टिज्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं पेंटिकोस्टलिज्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं बात करूं नजरियात की। हम जो अगर एक बात को मानते हैं तो हमें दूसरी बात को पूरा करने की जरूरत है। अगर हम सब्बत की बात करते हैं तो फिर पूरी शरीयत को आपको मानने की जरूरत है। तो नजरियात जो है, जब आप उनको प्रमोट करते हैं फिर आप नजरियाती मसीह बन जाते हैं। लेकिन जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियन है, वो अंजील का पैगाम क्या है, बाइबल मुकद्दस का जो लुबे लबाब है, जो एसेंस है, जो उसका थीम है, हमें उसको समझने की जरूरत है। वो क्या है? पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक वो थीम एक ही है, निजात बजरिया खुदावंद यीशु अल मसीह। तो जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस हैं वो इस सारी बात को पेश करते हैं, उसका जो निचोड़ है वो पेश करते हैं। मैंने पिछले दिनों आपको जो सिखाया कि जो इस वक्त दुनिया में जो गॉस्पेल प्रीच की जा रही है, सोशल गॉस्पेल है, इवेंजेलिकल गॉस्पेल है। तो सोशल गॉस्पेल जो है वो यही है कि प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जिसको आप कह सकते हैं, कि जी लोगों की आप जो जरूरियात है उनको पूरा करें। इंसान दोस्त जिसको कहा जाता है, इंसान ह्यूमनिस्ट जिसको आप कह सकते हैं। तो ह्यूमनिज्म जो है ये इंसान को सेव नहीं कर सकता, इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकते, बिकॉज गॉड इज अ सोर्स। अब ह्यूमनिस्ट जो है वो ये कहते हैं कि हम दुनिया को पाल रहे हैं, हम दुनिया को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। तो ह्यूमनिज्म जो है ये डेंजरस है। अगर आप इंसानों से प्यार करते हैं, विच इज वेरी गुड, लेकिन जो एक बैलेंस क्रिश्चियनिटी है, जो खुदावन ने जो हुक्म दिया, जो सारी शरीयत का लुबे लबाब है, वो क्या है कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और इसकी मानद दूसरा हुक्म यह है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। अच्छी बात है इंसानों की फिक्र करना, आज भी हम इस बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि खुदावन ने हमारी फिक्र की है। और खुदा की बादशाही की खूबसूरती यह है
کہ اس میں خدا جو ہے وہ بادشاہ ہے، ہم اس کے شہری ہیں. اب اس کی جو شرائط ہیں وہ کیا ہے؟ تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو کنگڈم آف گاڈ ہے یہ ورلڈلی کنگڈم نہیں ہے، جیسے دنیا کی بادشاہتیں ہیں ویسی نہیں ہے. اور اس کے جو شہری ہیں ان کے لیے بھی جو شرائط ہیں وہ بڑی مختلف ہیں کہ کیسے ان کو اس میں داخل ہونا ہے اور کیسے انہوں نے اپنی زندگی کو وہاں پہ بسر کرنا ہے. تو آئیے خدا کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں. مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اور اس کا 8 باب کی 31 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. یہ آیات میں جلدی سے آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہتا ہوں تو تاکہ آپ ان کو نوٹ کر سکیں، اور یہ بڑی ضروری ہے کیونکہ میں ان کو اسکپ نہیں کرنا چاہتا. خدا کے پاک کلام کو دیکھیے. مقدس یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 8 باب اس کی 31 آیت. بس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے. کلام پر عمل کردہ، دیٹ از دا فرسٹ کنڈیشن. خدا ان کے پاک کلام کو ماننا اس کی شاگردیت میں یہ پہلا قدم ہے کہ خدا ان کے پاک کلام کو ماننا. آگے بڑھتے ہیں جی. اگر ہم ان کی تفسیر میں جائیں گے تو پھر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، لیکن میں چند ایک جو خاص پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. یوحنا کا انجیلی بیان 14 باب بڑی خوبصورت یہ اس میں وعدے دیے گئے ہیں اور اس کی 15 آیت کو ہم دیکھیں گے. اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. اگین خدا کہتا ہے اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے. پھر ہم اس کے 23 آیت کو دیکھتے ہیں. یسوع نے جواب میں سے کہا اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو میرے کلام پر عمل کرے گا اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا اور ہم اس کے پاس آئیں گے، اس کے ساتھ سنت کریں گے. اگین یہی بات، خدا کے پاک کلام سے محبت رکھنا، اس پر عمل کرنا. پھر ہم یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 15 باب، کیونکہ انگور کاکی کی طرف میں ہوں اور میرا باغ میں بڑی اچھی یہ ایک السٹریشن جو ہے یہاں پہ دی گئی ہے، اس کی 31 آیت کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. اس کے 4 اور 5 15 باب 4 اور 10 ہے. تم مجھ میں قائم رہو، میں تم میں جس طرح ڈالی، اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتے، تم بھی اگر مجھ میں قائم رہو تو پھل نہیں لا سکتے. Abiding in Christ is very important. 10ویں آیت میں لکھا ہے اگر تم میرے حکم پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جس میں جیسے میں نے اپنے باپ پر عمل کیا ہے اس کی محبت میں قائم. تو یہ وہ کنڈیشنز ہیں. بار بار خدا ان کا پاک کلام بتاتا ہے کہ اس کی شہریت کے لیے، اس بادشاہت میں داخل ہونے کے لیے اوبیڈینس the word of God is very important. دیکھیے ہر ایک بادشاہت کا ایک قانون ہوتا ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. میں باتوں کو رپیٹ نہیں کروں گا، میں ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا، میں صدارتی نظام کی بات نہیں کر رہا، میں کنگڈم کی بات کر رہا ہوں. تو جو بادشاہ کے قوانین ہوتے ہیں، بادشاہ کی جو حکم عدولی جو لوگ کرتے ہیں وہ سزا پاتے ہیں، اور جو بادشاہ کے حکموں کو مانتے ہیں وہ انعام پاتے ہیں. تو خدا جو ہے وہ جب کہ ہماری زندگی کا بادشاہ ہے تو ہمیں خداوند کے اس بادشاہت کو سمجھنا ہے اور اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے. کلام پر، یہ کانسٹیٹیوشن ہے جو یہ خداوند کا پاک کلام ہے جو بائبل مقدس ہے، یہ خداوند کا کانسٹیٹیوشن ہے جس کو ہم نے ماننا ہے. اب میں جو بات کر رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس خوبصورتی کو بیان نہیں کر رہے. اگر آپ کسی ملک میں جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ اچھا جی میں نے فلاں کنٹری میں جانا ہے، میں نے وہاں پر جا کر تو میں نے اس ملک کو دیکھنا ہے. جیسے میں ابھی کہتا ہوں کہ جیسے اب لوگ وہ دبئی جاتے ہیں، دیگر جو کنٹریز ہیں، اسپین جاتے ہیں، فرانس جاتے ہیں، اٹلی جاتے ہیں، وہاں پر لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ جگہ خوبصورت ہیں، ان کو دیکھنا چاہتے ہیں. یا آپ اور بھی کسی جگہ پر جاتے ہیں تو آپ اس کی جو بادشاہ ہوتا ہے یا جو پرائم منسٹر ہوتا ہے آپ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. آپ اسے جاتے ہو کہ وہ جگہ خوبصورت ہے، آپ اس لیے وہاں پہ جگہ جو خریدنا چاہتے ہو، گھر خریدنا چاہتے ہو، کیونکہ آپ کو وہ جگہ پسند ہوتی ہے. آپ کی اس کی جو انوائرمنٹ ہے آپ اس کو پسند کرتے ہیں، آپ اس کے موسم کو پسند کرتے ہیں اور آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں. The people, those who wanted to come into this country, they just want to enjoy the life here. پرائم منسٹر آتے جاتے رہتے ہیں، لوگوں کسی کو پتہ بھی نہیں کہ یہاں پہ کون پرائم منسٹر ہے کون نہیں ہے. تو ہم جو خداوند کی بادشاہت کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس بادشاہت میں ہوگا کیا.
خدا کی بادشاہی کی بات ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو خوبصورتی ہے، اس کی جو سٹیزن شپ جب آپ لے لیتے ہیں تو جو رائٹس اور پریولیج آپ انجوائے کرتے ہیں ان کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ایز اے سٹیزن آف دا کنگڈم آف گاڈ آپ کیا پریولیج انجوائے کرتے ہیں۔ اور اس میں جو شرائط میں بیان کر رہا تھا، پہلی بات ہم نے دیکھی کہ خدا کے کلام کو ماننا اور اس کی تابع فرمانی کرنا۔ دوسری جو بات جو کہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہے نئی پیدائش۔ ہم نے اس کے بارے میں پچھلے ہفتے سیکھا تھا، نیکودیمس جو کہ سردار تھا، اور ہم نے یوحنا کے انجیلی بیان میں اس بات کو سیکھا کہ خدا یسوع مسیح کے پاس جب آیا، ایسا دیکھیے خدا کے پاک کلام کو، میں ان باتوں کو ریپیٹ نہیں کروں گا لیکن میں تھوڑا سا ان کو کھولنا چاہتا ہوں اور زیادہ۔ یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت۔ یسوع نے جواب میں سے کہا، میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہاں پہ داخل ہونے کی بات تو دور رہ گئی ہے، اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب نئی پیدائش کیا ہے؟ نئی پیدائش جو ہے عزیزو، یہ خداوند کے روح سے پیدا ہونا۔ آگے چل کے خدا مسیح نے اس بات کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا کہ جو جسم سے پیدا وہ جسم ہے اور جو روح سے پیدا وہ روحانی۔ تو اگر آپ اس کو اور زیادہ بہتر طور پہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ رومیو کا 8 باب جو ہے اس کو پڑھیں۔ دیٹس ون آف مائی فیورٹ چیپٹر، کہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ جسمانی نیت جو ہے وہ موت ہے، لیکن روحانی نیت اطمینان اور زندگی ہے۔ تو there are two status, two type of the lives, physical اور یہ جو جسمانی جو سوچ ہے اور ایک جو ہے وہ روحانی۔ تو جو روح سے پیدا ہوتا ہے، جو خدا کے پاک روح سے جن کی نئی پیدائش ہوتی ہے، they will get the right to live in that kingdom of God۔ اب یہ ایک طرح کا آپ سوچ لیں کہ ایک نئی پیدائش جو ہے it's a kind of passport۔ which passport do you carry as your primary identity؟ کیا آپ ایک مذہب کا پاسپورٹ لے کر، ایک جسمانی پاسپورٹ لے کر آپ اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں، یا ایک روحانی پاسپورٹ، نئی پیدائش کا جو پاسپورٹ ہے؟ پاسپورٹ ویری امپورٹنٹ۔ تو آپ ڈاکٹر بلی گرام نے بڑی خوبصورت بات کی، جو مسیحی ہیں وہ ان کی دوہری شہریت ہے، وہ اس ملک میں یا اس دنیا کے بھی شہری ہیں اور وہ آسمانی بادشاہ کے بھی شہری ہیں۔ تو آپ خدا کی بادشاہی کے شہری ہوتے ہوئے آپ کون سا پاسپورٹ جو ہے اس کو کیری کریں؟ کیا آپ کی نئی پیدائش ہوئی ہے کہ نہیں؟ کیا آپ روح سے پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں؟ اور کیا ابھی تک آپ جسمانی ہیں؟ اب روح سے پیدا ہونا جو ہے، یہ تھوڑا سا میں اس کو اور زیادہ کھولنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کو جان سکیں کہ نئی پیدائش ہوتی کیسے ہے۔ نئی پیدائش جب آپ سب سے جو پہلا قدم ہے وہ خدا مسیح پر ایمان رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ خدا مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو دوسرا قدم ہے وہ ہے توبہ کرنا۔ اب توبہ کے بھی جو 3 جو سٹیپس ہیں ان کو میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں۔ پہلا ہے جس میں آپ یہ احساس کرتے ہیں، ریئلائز کرتے ہیں، ریئلائزیشن، آپ اس بات کو اس کا احساس کرتے ہیں کہ آپ گناہ گار ہیں، اور احساس کرنے کے بعد آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، کنفیس کرتے ہیں۔ صرف سوچ لینا ہی کافی نہیں ہو I'm very sinner، بلکہ اس کا اقرار کرنا کہ خداوند میں گناہ گار ہوں، اس بات کا اقرار کرنا۔ اور تیسرا جو سٹیپ ہے وہ ہے کوئٹ کرنا، ریپینٹ کرنا، توبہ کرنا، کہ میں اب ترک گناہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جو گناہ کو ترک کر دینا۔ پہلا کیا جی؟ احساس کرنا، ریئلائز کرنا، دوسرا جو ہے اس کو کنفیس کرنا، اور تیسرا جو ہے کوئٹ کرنا، ترک کر دینا، پھر اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرتے رہنا۔ خدا کا کلام سکھاتا ہے ختم کے نہلائی ہوئی سورنی جو ہے وہ دلدل کی جانب جاتی ہے، کتا جو ہے اپنی قے کی جانب جاتا ہے۔ تو گناہ کو پریکٹس نہیں بنا لینا کہ ٹھیک ہے جو خدا کا فضل ہے اب ہم گناہ کرتے رہیں۔ تو خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے آپ کو خدا کی جو کلام کی سچائی ہے اس کو ماننا ہے، خدا مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے، اور پھر آپ کی جو نئی پیدائش جب ہو جاتی ہے، روح القدس جو ہے وہ آپ کو بیانہ میں ملتا ہے، وہ گفٹ ہے آپ کو، وہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، اس کے لیے آپ کو کچھ پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اٹس ویری سمپل، اس کو زیادہ کمپلیکیٹڈ نہ بنائیں۔ تو خداوند کے پاس آ کر جب آپ اقرار کرتے ہیں، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیتے ہیں، اور پھر کیا کہ جو
خداوند کا پاک روح ہے وہ آپ کو انعام میں ملتا ہے. اور جب خداوند کا پاک روح آپ کے اندر آ جاتا ہے تو وہ آپ کو سکھاتا ہے، آپ کی مدد کرتا ہے، آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور آپ کے آگے بڑھنے میں، روحانی گروتھ میں آپ کی وہ مدد کرتا ہے. یہ نئی پیدائش ہے. پھر آپ اپنی مرضی کو، اپنی سوچ کو، اپنے خیالات کو پورا نہیں کرتے، بلکہ خداوند کی مرضی. آپ کا جو طرز حیات ہے، آپ کی جو لائف سٹائل ہے، وہ بدل جاتا ہے. اور اسی لیے ابھی ہم نے جو خداوند کے پاک کلام میں سے ابھی جو بے تلاوت کیا پہلا پتر، اس کا ہم نے دیکھا جو دوسرا باب، کہ آپ ایک برگزیدہ نسل ہو، شاہی کہنوں کا فرقہ ہو، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو، جسے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. ایکچولی وہ جو جنٹائلز سے، جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جو نلائق حرکتیں کرتے تھے، ان کو خداوند نے تاریکی سے روشنی میں بلا لیا اور کہا کہ تم پہلے کوئی امت نہ تھے، مگر اب خدا کی امت ہو، تم پر رحمت ہوئی ہے. خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. تو خداوند نے ہمیں وہ سٹیزن شپ دی ہے، خداوند نے ہمیں وہ پاسپورٹ دے دیا ہے. اب جب اس نے ہمیں وہ شہریت دے دی ہے، آپ کی نئی پیدائش ہو گئی ہے، آپ خداوند کے لوگ بن گئے ہو، اس کے خاندان کے لوگ بن گئے ہو، آپ شاہی کہنوں کا فرقہ بن گئے ہو، آپ کو یہ سٹیزن جو ہے وہ مل گئی ہے، اور یہ ایک ریالٹی ہے. تو آپ کو جو اصول ہیں اس بادشاہی میں، ان کو اپنانا ہے. اس بادشاہی کے جو اصول ہیں ان کو آپ نے کیسے پورا کرنا ہے. یور لائف شوڈ بی اے یونیک لائف. آپ کی زندگی جو ہے وہ دوسروں سے مختلف ہونی چاہیے. ڈبلیو ٹوزر نے بڑی خوبصورت یہ بات کی کہ ایچ اینڈ ایوری بلیور از اے ففتھ گاسپل. ہر ایک مسیحی جو ہے وہ چلتا پھرتا پانچویں انجیل ہے. تو آپ کی زندگی مختلف کیسے ہوگی؟ آپ کہیں گے جی میں کوئی سپر ہیومن بن جاؤں گا، میرے کو سین نکل آئیں گے، یا میری رنگت بدل جائے گی، میں کیا ہو جاؤں گا؟ جی ہاں، آپ کی سوچ بدل جائے گی. مائنڈ سیٹ از ایوری تھنگ. اس لیے دیکھیے خداوند یسوع مسیح نے اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے، سوچ پر. اگر کسی نے اپنے ذہن میں سوچ لیا اس سے پہلے کو عملی طور پر کوئی کرائم کرے، جب وہ سوچ ہی لیتا ہے زناکاری کے بارے میں، کسی عورت کے بارے میں بری نگاہ سے دیکھ اس نے زنا کر لیا. سوچ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. میں نے پچھلے دن آپ کو سکھایا تھا کہ وہ ہاتھ جو سوکھا ہوا تھا، وہ شخص جو کہ بات خانہ میں تھا، خداوند نے کہا اپنا ہاتھ بڑھا، تو اس نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے شفا پائی. شفا کا کام پہلے اس کے ذہن میں ہو گیا. تو آپ کا جو ذہن ہے، آپ کی جو سوچ ہے، وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. تو آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ آپ کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کیسی ہے. آپ کی سوچ جو ہے اس میں محبت ہے کیا، اس میں تابع فرمانی ہے. یہ چند ایک جو طریقہ حیات ہیں، جو لائف سٹائل ہیں، ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری نئی پیدائش ہو گئی ہے، ہم خدا کے لوگ بن گئے ہیں، برگزیدہ نسل برگزیدہ کا مطلب کیا؟ چنے ہوئے، اللہ کیے ہوئے، وکٹوریس، مبارک، اور شاہی کہنوں کا فرقہ ہو گئے ہو، مقدس قوم ہو گئے ہو، امت ایک بن گئے ہو. پھر پہلی بات جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ ہے محبت. خدا کی محبت بہت ضروری ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں تو ہمارے اندر خدا کی محبت ہونی چاہیے. دوسری جو بات ہے وہ تابع فرمانی، خدا کی تابع فرمانی، خدا ان کے حکموں کو ماننا بھی ہم نے سیکھا ہے. اور پھر اس کے بعد ہماری زندگی جو ہے وہ دعائیہ ہونی چاہیے. دعا کے بارے میں جب ہم بات کریں تو دعا کیا ہے؟ کمیونیکیشن ہے، خدا کے ساتھ باتیں کرنا، لوگوں کے لیے دعا کرنا، انٹرسیڈ کرنا. خدا ان کی شکر، دعا کے بہت سارے اجزاء ہیں جس میں خدا ان کی شکر گزاری ہے، انٹرسیڈ کرنا ہے دوسروں کے لیے. خداوند سب سے پہلے تو خدا ان کی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے. خداوند تو نے ہمیں مزبلہ پر سے اٹھایا، تو نے ہمیں دلدل میں سے نکالا اور اپنے خاندان میں شامل کیا. خدا ان کی شکر گزاری کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی ستائش کرنا. اور پھر ہولینس، پاکیزگی، جس کے بغیر کوئی خدا ان کو نہ دیکھے گا. مبارک ہیں وہ جو کہ پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا ان کو دیکھیں گے. یہ بہت ضروری ہے. مبارک بادیوں میں، سرمن دا ماؤنٹ میں جو منشور ہے خدا ان کا جو مینیفیسٹو ہے، اینڈ دیٹ از اے مینیفیسٹو آف دا کنگڈم آف گاڈ، جو اس کی بادشاہت کا منشور ہے.
اور اس کے لیے پاکیزگی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. اب پاکیزگی کا مطلب پرفیکشن نہیں ہے. وی آر ناٹ پرفیکٹ بٹ وی آر ان دا پروسیس آف پرفیکشن. ہم روز روز پاکیزگی کے عمل میں سے گزرے ہیں. مجھے پھر نجات کے جو مختلف پہلو ان کو سکھانا پڑے گا, لیکن میں کوئکلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ when Jesus Christ went on the cross, he gave his life and we became the righteous. ہمیں اس نے راست باز ٹھہرا دیا ہے. یہ نجات کا پہلا جو کام ہوا. اور دوسرا جو ہے وہ ہے تقدیس کا عمل, پاکیزگی کا عمل, سینکٹیفیکیشن کا جس کو عمل کہتے ہیں. Now we are in that process. Now we are moving toward the glory. جب ہم جلال میں داخل ہو, گلوری, گلوریفیکیشن اس کو کہا جاتا ہے. فرسٹ از جسٹیفیکیشن, دین سینکٹیفیکیشن اینڈ دا گلوریفیکیشن. تو جب ہم اس جلال میں داخل ہوں گے تب ہم کامل ہوں گے. بٹ نو وی آر ان دا پروسیس آف اس پرفیکشن کے. اس لیے پالوس کہتا ہے کہ جس میں نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں, اور جس گناہ کا میں ارادہ نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے. غلطی ہو جاتی ہے ہم سے, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے ماں سوائے خدا یسوع مسیح کے. تاریخ میں, ہسٹری میں, دیر از only one person who was sinless, جس نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا, اور جس نے لوگ کے سامنے اس بات کا دعویٰ کیا کہ تم میں سے کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. ماں سوائے خدا یسوع مسیح کے اور کوئی بھی انسان جو ہے وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا, چاہے جو مرضی ہو. تو خداوند یسوع مسیح جب پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تو پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ ایوری ڈے, روز بروز ہم اس عمل میں سے گزرے, ہم اس پروسیس میں سے گزرے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے پاک روح کی آواز کو سننے کی ضرورت ہے. اور پھر آخری بات جو ہے کنگڈم آف گاڈ میں ریکنسیلیشن اینڈ پیس اینڈ ہارمونی, ایک دوسرے کی فکر کرنا, امن سلامتی کے لیے کوشاں ہونا. میں جب بات کر رہا ہوں کہ وائی پیپل وانٹ ٹو کم ہیئر, بیکاز آف پیس, کہ جی یہاں پر انصاف ہے, یہاں پر سکون ہے. دیکھیں شاید اس بات کو لوگ جو ہے معیوب بھی سمجھیں کہ جب ہم نے ڈیمانڈ کیا سب کانٹیننٹ, جب برصغیر پاک و ہند جس کو ہم کہتے ہیں, تو ہم نے کہا جی ہم اپنے مذہب کے, جس کو ٹو نیشن تھیوری بھی کہا گیا, دو قومی نظریہ جس کے تحت پاکستان جو ہے مارز وجود میں آیا, انڈیا پاکستان جو ہے بنے. بیسیکلی یہ ایک ڈیمانڈ تھی کہ جی ہم اپنے مذہب کے مطابق ہم اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہیں, اپنی سوچ کے مطابق ہم زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. ہمارا رہن سہن جو ہے دوسروں سے مختلف ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو انڈر دا رول آف دا برٹش امپائر. تو ہم نے ڈیمانڈ کیا. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں, نو یو کین لیو اکارڈنگ ٹو یور اون رولز اینڈ ریگولیشن, جائیں آپ رہیں مزہ کریں. لیکن ہوا کیا, پیپل فیلڈ. جو ان کے قوانین, جو اصول تھے وہ سب فیل ہو گئے. ابھی ایک سروے رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی, ہمارے یہاں پہ ایک کنٹری ہے, کنٹری کہہ رہا ہوں سوری سٹی ہے بیڈ فورڈ. تو وہاں پر جو میئر ہیں, جو ایم پیز ہیں, جو باقی لوگ ہیں, موسٹ آف دیم دے آر مسلم. تو وہاں پر جو کرائم ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے. تو گورنمنٹ نے کہا کہ دیکھیں ہم نے آپ کو ایک اپرچونٹی دی, دیر از نو ڈسکریمنیشن, اور ہم نے آپ کو کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ میئر بنے, آپ ایم پی بنے, لیکن آپ ان رولز اینڈ ریگولیشن کو جو اس کنٹریز کی ہیں, جو بیوٹی ہے, یو فیل ٹو امپلیمنٹ آل دیز تھنگس, یو فیل ٹو پریکٹس واٹ وی وانٹیڈ. ہم جو چاہتے تھے وہ آپ نے اس کو پریکٹس نہیں کیا. ایک دفعہ ایک بحث ہو رہی تھی, سب کانٹیننٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی دیکھو جی ہم اپنا انہوں نے جو کالونیل جو تھا, انہوں نے جو امپائر تھے, انہوں نے 100 سال سے زیادہ ہم پر حکومت کی ہے, تو ہم اس ملک پہ قبضہ کر لیں. تو سب اپنی اپنی رائے دے رہے تھے جی کیسے کیا جائے, کیسے اس ملک کو جو ہے نا ٹیک اوور کیا جائے. تو ایک بزرگ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ بات کرتے یونٹی کی, جی سب اکٹھے ہو جائیں, جی سب اکٹھے ہو کر تو اس ملک پہ قبضہ کر لیں. تو ایک بزرگ وہ بیٹھے ہوئے تھے, تو کسی نے ان سے پوچھا بابا جی آپ بھی کوئی بات کریں, آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. بابا جی نے کہا کہ یار میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہو
بات تو ٹھیک ہے، یونٹی کی بات بھی ٹھیک ہے، اتحاد کی بات ٹھیک ہے، اکٹھے ہونے کی بات ٹھیک ہے، قبضہ کرنے کی جو آپ بات کر رہے ہو، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ہم اس ملک کو ٹیک اوور کر لیں گے تو کریں گے کیا؟ جو آلریڈی جو ہمیں دیا وہ تو ہم سے سنبھالا نہیں جا رہا. یہ بڑا ایک المیہ ہے کہ ہمیں وہ ملک دے دیے گئے لیکن ہم ان کو سنبھال نہیں پائے، اور آج وہاں کے جو حالات ہیں ہمارے سامنے. پر دس از ناٹ اے کیس ود دا کنگڈم آف گاڈ، بیکاز our God, our Savior, Lord Jesus Christ, He will be the King in that kingdom. اور وہاں پر ہارمونی، وہاں پر پیس، وہاں پر شانتی، وہاں پر صلح، وہاں پر سلامتی ہوگی. اینڈ وی آر پراؤڈ آف دس کنٹری. یہاں پر خدا جو ہے، ہم اس کی جو حاکمیت ہے اس کو دیکھتے ہیں. دا وے دا فیونرل واز کنڈکٹیڈ، 4.5 ارب سے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا، اور جیسے وہاں پر گاسپل کو پریچ کیا گیا، دعا کی گئی. میں کہتا ہوں وہ لوگ جو کہتے ہیں جی یہاں پہ کرسچینٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، کرسچینٹی از ان ڈکلائن، مسیحیت مر گئی ہے، ان کو دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھنے کی ضرورت ہے. خداوند یسوع المسیح زندہ ہے، کلیسیا اس کے ہاتھوں میں ہے، اس پر عالم روا کے دروازے غالب نہیں آئیں گے. ویئر از اے کرائسٹ از اے کنگڈم آف گاڈ. جہاں پر یسوع ہے وہاں پر اس کی بادشاہت ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس بادشاہت کے لیے کہ اس نے ہمیں ایک اس میں یہ رائٹ دیا ہے کہ ہم اس کے خاندان کے لوگ ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی کا بادشاہ ہے، وہ ہمارے دلوں پر حکومت کرتا ہے اگر ہم اس کی تابع فرمانی کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، خدا ان کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اینڈ ناؤ یو کین سی دیٹ لو ان کرائسٹ. خدا ان کی زندگی میں آپ جو کچھ دیکھتے ہیں اس کو آپ پریکٹس کرتے ہیں، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہاں پر کوئی تفریق نہیں ہے. خدا ان کے بادشاہت میں نہ وہاں پر کوئی غلام رہا، نہ آزاد رہا، نہ مرد رہا، نہ عورت رہا. جتنوں نے خدا اس میں شامل کا بپتسمہ لیا ان سب کو اس نے خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. خداون آپ کو بڑی برکت دے، خداون آپ کے ساتھ ہو، اور آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ خداون یسوع مسیح کی بادشاہت میں اس طریقے سے رہتے ہوئے اس کی محبت کو، اس کے پیار کو دوسروں کے ساتھ بانٹ سکیں، کیونکہ آپ ایک برگزیدہ نسل، شاہی کہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو. دیٹ از اے ریکوائرمنٹ. جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی بلایا، پہلے تم کو یہ مننا تھا مگر آپ خدا کی امت ہو، تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر ہم تم پر رحمت ہوئی ہے. آئیے خدا ان کا شکر ادا کریں اور دعا مانگیں. ہاللیلویا، تھینک یو جیسس. خداوند تیرا شکر کرتے ہیں اس ساری برکت کے لیے، سارے چناؤ کے لیے کہ تو نے ہمیں تاریکی میں سے نکالا، گناہوں کی دلدل میں سے نکالا اور روشنی میں لے کر آیا، کیونکہ تو دنیا کا نور ہے، اور جو تجھ یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں خدا تو نے روشنی میں لے کر جاتا ہے. پیارے یسوع، اس دنیا کی جو تاریکی ہے، جو گناہ ہے، خود غرضی ہے، خداون ہم اس کو بڑی صفائی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. پیارے یسوع، ہم تیری اس بادشاہت کے لیے جسے تو نے قائم کیا تیرا شکر کرتے ہیں. خداون اس ساری ہارمونی کے لیے، فضل کے لیے، طرز کے لیے، محبت کے لیے، صلح سلامتی کے لیے، یگانگت کے لیے جو تیری بادشاہت میں، اس کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. پیارے خداون، تیرے لوگوں کے لیے جو تجھے اپنے زندگی کا بادشاہ مانتے ہیں تیرا شکر کرتے ہیں. خداون ہمیں تابع فرمانے کے لیے دے، اور ہمیں سکھا کہ ہم پیارے خداون دوسروں کی فکر کر سکیں، دوسروں سے پیار کر سکیں، تاکہ لوگ یہ جانیں کہ ہم تیرے کلام پر عمل کر سکیں. پھر خدا جن کو ابھی تک نئی پیدائش کا تجربہ نہیں ہوا، جنہوں نے خداون اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا، جو احساس نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے، خدا انہوں نے توبہ کی طرف مائل کر، اور تیرے پاک روح کے لیے جو ہمارے اندر سکونت کرتا ہے تیرا شکر کرتے ہیں. خداون التجا کرتے ہیں کہ تو تمام بیماروں کے ساتھ انہیں قوت سے تندرستی دے، اور پھر خدا اس ملک کی حفاظت کر. ہم کنگ کے لیے، ان کی سارے کام کے لیے دعا کرتے ہیں. خدا تو اپنے بندہ کے ساتھ ہو. ہم پرائم منسٹر کے لیے، ان کی کیبنٹ کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. انڈیا اور پاکستان کے حالات کو تیرے سامنے رکھتے ہیں. دیگر تمام ممالک میں جہاں کہیں بھی تیرے لوگ مشکل میں یا پریشانی میں ہیں، خدا تو ان کی مشکلات کو آسان کر. اپنی کلیسیاؤں کو بڑی برکت دے. جہاں کہیں بھی تیرے لوگ خدا تیری عبادت کرتے ہیں،
تجھے یسوع بادشاہ مانتے ہیں، خدا تمہیں بڑی برکت دے، ہم سب کے ساتھ ہو، آج کا تمام دن تمہاری حفاظت فرما، یسوع کے زندہ، جلالی اور قدوس اور بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی، ہمارے روز روٹی آج بخش دے، جس نے اپنے قصورواروں کو معاف کر کے سے معاف کرے، میں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔ اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی ہے، آمین۔ تھینک یو جی، آپ کا بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ آپ اس لنک کو اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بانٹیے، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر آپ کچھ بھی جو فنڈز ہیں وہ ان کے لیے دینا چاہتے ہیں، فلڈ ریلیف کے لیے کپڑے دینا چاہتے ہیں، پلیز ڈو کانٹیکٹ ود می۔ میرا نمبر جو ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، 00447718992824۔ اگر آپ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو nsamuel21@yahoo.com۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خوش رہیں، گاڈ بلیس یو، بائے۔